जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त अफवाहों का, अंदेशों का और खदशात की आमाजगाह बना हुआ है। हर शख्स के पास एक थ्योरी है और हर थ्योरी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है और हर लॉजिक के पीछे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। और इन सब का मलगूबा जो बन रहा है उससे यूँ लगता है कि जैसे आने वाले दिनों में, और आने वाले ज़्यादा दिनों में नहीं, आने वाले 5 साल में नहीं, आने वाले 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, बल्कि 19 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है। थ्योरियाँ हैं, नज़रियात हैं, ख्वाहिशें भी हो सकती हैं, खदशात भी हो सकते हैं जो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। तो उस हवाले से कुछ बात करना ज़रूरी है। बाज़ लोगों का कहना ये है कि वो जो जाने की बातें जाने दो, उस तरह के पोस्टर लगने का मौसम आ चुका हुआ है और अब किसी का दिल जाने को नहीं चाह रहा, किसी फ़र्द का दिल जाने को नहीं चाह रहा और किसी फ़र्द का दिल भेजने को तैयार है। और दरमियान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद सिर्फ अपनी ज़ात के लिए चाहते हैं कि मामला इसी तरह लटका रहे, इबहम, कन्फ्यूजन बढ़ता रहे, ताकि लोगों की नज़र उनकी तरफ पड़े ही नहीं और इस बहती गंगा में वो अपने हाथ मज़े से धोते रहें। और ये बहुत अच्छा कन्फ्यूजन है, ये बहुत अच्छा इबहम है, इसलिए कि लोग तो किसी और साइड पे लगे हुए हैं और इस मौके पर जो है हालात में कौन क्या कर रहा है किसी को क्या खबर है। थ्योरी जो मार्केट में चल रही है वो जनाब ये है कि कहीं से एक्सटेंशन की डिमांड आई है। अच्छा, ये भी अभी 100% क्लियर नहीं है डिमांड आई है या इन्होंने खुद कदमों में बैठकर ऑफ़र करने का सोचा है। और फिर वो एक्सटेंशन कितने दिनों के लिए होगी, तो ये भी सुना है। अब ये उस थ्योरी के मुताबिक है। मैं पहले आपको जो थ्योरी चल रही है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद हक़ाइक़ बताऊंगा, फिर उसके बाद उन हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपना तजिया आपको दूंगा। थ्योरी जो मार्केट में चल रही है कि किसी ने एक्सटेंशन मांगी है और फिर एक्सटेंशन भी कोई ज़्यादा देर तक नहीं, अप्रैल तक एक्सटेंशन मांगी है। उसके बाद कहा यह है कि ये जो करंट सेटअप है ना, हुकूमत, ये ख़त्म हो जाए, पार्लियामान ना ख़त्म हो, हुकूमत ख़त्म हो जाए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना रहें, टेक्नोक्रेट्स आ जाएं, असम्बली यहीं पे कायम काम करती रहे और फिर उसकी बेसिस पर जो बजट में मुश्किल फ़ैसले करने हैं वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत करे, पाकिस्तान के अवाम को मज़ीद महंगाई के ज़रिए रुसवा करे। ना इल्ज़ाम आए शहबाज शरीफ पर, ना बात आए इमरान खान पर। टेक्नोक्रेट्स कहीं से आए, ब्रीफ केस उठाकर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालकर वो ब्रीफ केस उठाएं, बैग उठाएं और वापस अपने अपने आबाई मुल्क में चले जाएं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सारे मामलात कैसे इस थ्योरी पर पहुँचे? और ये इस वक्त ये थ्योरी कोई एक शख्स नहीं, बहुत सारे काबिल लोग हैं हमारे दोस्त जो ये थ्योरी बयान कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ये हैं कि बाजवा साहब आज पेशावर गए और ये अलविदाई टाइप की मुलाकातें हैं और वहाँ पर अलविदाई मुलाकात की। अब दो बातें हो सकती हैं कि या तो ये वाकई अलविदाई मुलाकातें हैं या फिर एक जो है बताया जा रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़िद करेंगे, बहुत मिन्नत तरला करेंगे तो शायद मेरे दिल में रहम आ जाए और मैं फिर रुक जाऊँ। अच्छा, लेकिन हमें तो उस चीज़ पे रहना है ना जो हो रही है, उसके नताइज क्या है, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है, अंदेशे क्या है, वो अलग बात है।
حقیقت یہ ہے کہ پشاور الوداعی ڈنر وغیرہ شروع ہو چکے ہیں اور اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ اب زیر غور ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ذریعے سنا ہے کسی نے پیغام بھیجوایا لندن، اور وہ لندن پیغام لے کر گئے بھی ہیں، لیکن آگے ان کی ملاقات ہو گئی میاں نواز شریف سے، جنہوں نے تاریخ میں کبھی ایکسٹینشن دی ہی نہیں، وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو اگر آپ جانتے ہیں، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو کہتے ہیں آئین کی کتاب منگا لیں، لکھا ہوا ہے کتاب میں، نہیں لکھا ہوا، اچھا جی پھر نہیں ہو سکتا، تو کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، تو اب اجازت لینی پڑے گی۔ شہباز شریف صاحب کو ٹکا سا جواب ملا ہے، یہ 3 مہینے والی ایکسٹینشن والی یا پھر ایک انٹرم گورنمنٹ والی کوئی کہانی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومتیں جو آنے والے دنوں میں مہنگائی ہے اس کو عوام کے لیے ٹھیک نہیں کر سکتی تو پھر انہیں حکومت میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ عجیب تھیوری ہے، عوام پہ ظلم ہو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے حکومت سے نکل جائیں، نہ عمران خان ہو نہ شہباز شریف ہو، مہنگائی دبا کے ہو جائے، پھر فوراً واپس آ جائیں کہ نہیں نہیں اب ہم معاملات ٹھیک کریں گے۔ نون لیگ کے جو نظریاتی ووٹر ہیں وہ اس بات کا بہت برا مانیں گے، اور اس سے نون لیگ کی جو سیاست ہے پہلے ہی دم توڑ رہی ہے، اس کو اور نقصان پہنچے گا۔ لہذا نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاید مشتاق یوسفی نے کہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی افواہوں کے بارے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر افواہیں اکثر درست نکلتی ہیں، حقیقت بن جاتی ہیں، تو یو نیور نو کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ اور حقائق بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمری نہیں پیش ہوئی ابھی تک، 2 دفعہ پیش ہونی تھی، منگوائی گئی، وہ سمری نہیں پیش ہو رہی، تو سمری اگر پیش نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ عمران خان کے لانگ مارچ کو اور ہلا شیری دے دی گئی اور گلی کوچے بند کر دیے گئے 15 لوگوں کے ساتھ، ساری آمد و رفت نظام حکومت معطل ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے حکومت پہ اور دباؤ پڑے گا، تو حکومت چھوڑ دینی چاہیے یا پھر ان خطرات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے نون لیگ کے ساتھ؟ شہباز شریف رہے ہوئے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر، ہر دور میں جب نواز شریف وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو صورتحال ہے اس میں بہت زیرک دانش مند سیاستدان کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب کی انٹینشن میں کوئی مسئلہ ہے، وہ منتظم بھی بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں پہ پالیٹکس ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں کچھ بڑا سیاستدان ہونا چاہیے تھا، تو یہ معاملات چٹکی بھر کے معاملات ٹھیک ہو جاتے، اس میں اتنا ابہام نہ پیدا ہوتا۔ پھر ایک یہ تھیوری بھی چل رہی ہے کہ الٹیمیٹلی اپروول تو صدر عارف الوی نے دینا ہے، عارف الوی وہ سمری دبا کے ہی بیٹھ جائیں، وزیر اعظم سائن کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس لمحے اگلے شخص کا نام آ گیا وہ آرمی چیف ہوگا، اور اس کے بعد سارے معاملات وہ طے کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر اس کے بعد بالکل خاموش ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کور کمانڈر کی تائید حاصل ہو، سینئر کور کمانڈرز، مجھے نہیں پتا کتنے ہوتے ہیں آرمی میں کور کمانڈرز، 25-30 اگر ہوتے ہیں، اس میں سے 5-7 جو موسٹ سینئر ہوتے ہیں وہ زیادہ کلوز ہوتے ہوں گے، تو ان کی تائید حاصل ہوگی، وہ تو خود چیف بننا چاہتے ہیں، ان کو ہر ایک کو یہی امکان لگ رہا ہوگا کہ کیا وہ چیف بن جائیں گے یا ان کے چیف بننے کا امکان ہے۔ تو میرے خیال میں اگر کسی سٹیج پر یہ تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے اور اب اتنے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈسکس تو ہو رہی ہے۔
کئی معاملات آگے تک گئے ہیں. لیکن لندن سے جو میری معلومات ہے، میری جس سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو کہا بھائی جان اس طرح کا چکر ہی کوئی نہیں ہے، نواز شریف صاحب نہیں مانیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے ان سے بات اگر کی ہے تو اس کے بعد ٹکاسا جواب انہیں مل گیا ہے، اور یہی ہونا تھا. اب آگے بہت سارے اینگل ہیں. اگر اچانک ایکسٹینشن ہو بھی جاتی ہے تو اچانک، اور یہ عمران خان کی ریکویسٹ ہے بنیادی طور پر، حکومت اس پہ عمل درآمد عمران خان کی ریکویسٹ پہ کرے گی، تو کیا یہ جو ہے اچانک پی ٹی آئی کے محبوب شخصیت جنرل باجوہ ہو جائیں گے جن کے خلاف ٹرینڈ بناتے رہے ہیں؟ اور کیا نون لیگ جو ہے وہ اچانک جنرل باجوہ کے خلاف ہو جائے گی؟ جو کچھ بھی ہوگا اس کا پولیٹیکل پارٹیز کو، ڈیموکریسی کو اگر اس طرح ہوتا ہے، اور انسٹیٹیوشن کو خود بہت نقصان ہوگا. یار نیچے والے جب آدمی لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تب سے توقع کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ میں کور کمانڈر بنوں گا، پھر اس کے بعد اس ملک کی فوج کی قیادت سنبھالوں گا. پھر اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو وہ بیچارے ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ایک نام پر مصر ہیں، اور وہ نام جو ہے کافی آج کل ان بھی ہے. کہیں سنا گیا کہ ان کو پروٹوکول بھی دینا شروع کر دیا گیا ہے، اور ان کے عمران خان کے ساتھ تعلقات ٹھیک بھی نہیں ہیں. لیکن ایک چیز آگے بہت سارے اینگل اس میں سوچنے پڑیں گے کہ ان کو اگر دینا ہے تو ان کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی. ظاہر ہے 2-3 دن کا فرق ہے. ٹیکنیکلی تو یہ ہونا چاہیے اگر وہ صاحب آپ نے چیف بنانے ہیں تو باجوہ صاحب 2-4 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں. اتنے سال آپ نے پاکستان کی حکومت کی ہے، 2-4 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں، اور وہ ظاہر ہے آٹومیٹکلی موسٹ سینئر آدمی چیف بن جائے گا. لیکن فرض کریں کہ باجوہ صاحب ریٹائر نہیں ہوتے تو اس صورت میں ایک اور کیوس کریٹ ہو جائے گا. تو یہ ہوا میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں، بہت سے خدشات پل رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ سمری موو نہیں ہوئی. ابھی تک وزارت دفاع نے سمری موو کرنی ہے، وہ آئے گی، پرائم منسٹر کچھ کرے گا، اس پہ کچھ نام آئیں گے، میڈیا میں چلنے چاہیے. کوئی اتنی حرج نہیں ہے کہ میڈیا میں چلنے چاہیے، یہ لوگ نام آئے ہیں، ان کے اوپر پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے. بدقسمتی یہ ہے، میں اور بے شمار لوگ، سارا پاکستان کا میڈیا فوکس ہے ایکسٹینشن پہ. عمران خان صاحب آرمی چیف کی تعیناتی پہ، ایکسٹینشن پہ نہیں. عمران خان صاحب بہت مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی اور برطانیہ کی. وہاں پہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا آرمی چیف کون ہے، اس کی تعیناتی کب ہوئی ہے، کب وزیر اعظم نے فارغ کر دیا، کب رکھ لیا، یہ تو کوئی نہیں سوچتا، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ پرائم منسٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے، صدر امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے صدر اور وزیر اعظم جو جمہوریت میں ہوتے ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہاں تو آپ دیکھ لیجئے کہ 1-1.5 مہینے سے یہی تشنج کی کیفیت میں ہے. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم فیصلہ کر دے بھائی جو بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن نہیں ہے. اور اتنی تھیوریاں، اکانومی، پتہ نہیں، محمد بن سلمان کے وزٹ کو بھی لوگوں نے اس سے ریلیٹ کر دیا کہ سعودی ولی عہد آئیں گے تو وہ کوئی نام نکالیں گے اور وہ کوئی پرچی نکالیں گے، اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اتنا سنجیدہ. اور لیکن کیا کہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت ہے، یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے. تو حالات اب ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ جو تھیوری تھی، وہ جو جس کو ہم حماقت کہتے تھے، وہ اب کچھ ریئل ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور پھر اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس تھیوری کے اندر ایک پارٹ اور بھی ہے کہ اس کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا وہ 3 مہینے کے لیے نہیں ہوگا. 3 مہینے کا انٹرم سیٹ اپ جو ہے
وہ الیکشن کرانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ جو ہے ہوگا کچھ 7 مہینے کے لیے، اور 7 مہینے میں بجٹ بھی وہ پیش کرے گا، اگلے الیکشن بھی وہ اناؤنس کرائے گا، اور پھر وہ الیکشن بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے نا عجیب و غریب معاملات ہیں، یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ نون لیگ پر بہت بڑا ٹیگ ہے، بہت بڑا ٹیب کلنک کا ٹیکا ہے کہ جب انہوں نے اتنی میاں صاحب نے، نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کریٹ کی، اور پھر پتہ چلا جی کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے باجوہ صاحب کی، اس میں نون لیگ بھی اتنی قصوروار ہے جتنی پی ٹی آئی قصوروار ہے۔ تو ملی بھگت سے ہوئی، اور بڑے منت ترلے کر کے کیا گیا جی، کہ بڑے سیکنڈز میں یہ کام ہوا ہے۔ یہاں پہ غریب آدمی کے لیے کوئی قانون بننا شروع کرے تو دہائیاں گزر جاتی ہیں، وہ قانون پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، لیکن پھر یہ معاملات تو خراب ہو رہے۔ پھر ایک اس میں بڑا عجیب سا اینگل ہے، وہ اینگل یہ ہے کہ یہ معاملات لپیٹنے ہیں، کیونکہ سپٹمبر میں در انصاف پر، یعنی سپریم کورٹ کے اوپر جو شخص ہاتھ میں آئین کی کتاب پکڑے کھڑا ہوگا، اس کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ ان کے ماضی کے حوالے سے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ کیا کریں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کے وہ کتنے بڑے دائی ہیں، ان کے والد قائد اعظم کے بڑے عزیز ساتھی تھے، تو وہ کیا بات کریں گے، کیا فیصلے دیں گے، کس بات پہ سو موٹو لے لیں گے۔ فرض کریں کوئی چیف ایسا ہوتا ہے اس وقت جس نے ایکسٹینشن لی ہوتی ہے، وہ تو سو موٹو لے لیں گے، آ جاؤ بھائی عدالت میں پیش ہو، ان کی تو طبیعت ہی ایسی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ، اور دیکھیں ایک درست آدمی سے سارا سسٹم ڈرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اور پکا بندوبست کرنا ہے اس وقت تک کے لیے، جب تک قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے اس سے پہلے ایسا انتظام کر لیا جائے کہ ان کا جتنا بھی ٹینیور ہے، مجھے نہیں پتا 1 سال ہے، 2 سال ہے، 6 مہینے، اس ٹینیور کے اندر اس سسٹم کو کوئی نہ ہلا سکے، سیاسی حکومتیں بھی تابع داری کر رہی ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی، ہر جگہ معاملات پوری طرح سیٹ ہوں، کسی کو کوئی اور مطلب آپ کچھ بھی نہ کر سکے۔ سپریم کورٹ ایسے بھی آج کل جیسے نا بالکل الٹ ہے، ہر معاملے میں کورٹ ہے، حلف لینا ہے تو کورٹ، الیکشن کرانے ہیں تو کورٹ، عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی ہے تو سپریم کورٹ۔ یہ آج کل اس طرح چل رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایسا چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی کورٹ کا نام ہی نہ لے، سپریم کورٹ کا تو بالکل نام نہ لے، پھر سارے معاملات پہلے سے فٹ ہوئے ہوئے۔ یہ لمحہ بیسیکلی نون لیگ کے لیے بہت سوچنے کا لمحہ ہے۔ انہوں نے بہت کچھ ضائع کیا ہے، اپنی سٹرگل کو ضائع کیا ہے، اور اس سٹرگل میں وہ جو انہوں نے سمپتھی لی تھی، عوامی پذیرائی لی تھی، اس سب کو ضائع کیا ہے۔ الیکشن پہ الیکشن ہار رہے ہیں، بے شک عمران خان لڑ رہے ہیں، لیکن ان سیٹوں کا انتخاب نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے بڑے سوچ سمجھ کے کیا تھا کہ یہ تھوڑا سا مارجن ہے، یہاں دھاندلی ہوئی، وہاں عمران خان جیت رہا ہے۔ تو جس طرح کے اقدامات یا جس طرح کی تھیوریاں اب آ رہی ہیں، تو اس کے بعد عمران خان نہیں بھی کھڑا ہوگا، عمران خان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو وہ بھی جیتے گا، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں وہی قائم رہتی ہیں جو اپنے نظریات پر، اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتی، جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہیں، وہ پھر سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، وہ پھر پی ٹی آئی ہوتی ہیں۔ کبھی باجوہ صاحب کے خلاف ٹرینڈ بنانا، کبھی جو ہے باجوہ صاحب کے حق میں ٹرینڈ بنانا، کبھی گالی دینا، کبھی قدموں سے لوٹ جانا۔ یہ معاملات اب اس نہج تک پہنچیں گے، لیکن کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے یہ پلان خیال ہے، خواب ہے، اور خواب ہی رہے گا۔
اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر اس طرح کا پلان امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو انسٹیٹیوشن کی طرف سے ہی پذیرائی نہیں ملے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔